बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक फारसी का ज़बरदस्त मिसरा है, मेरा ख्याल है हाफिज़ का ही होना चाहिए, क्योंकि इतना कमाल का मिसरा हाफिज़ का ही हो सकता है। और ये लाहौर में जो एक बहुत ही कदीम कॉलेज है, पौने 200 साल से, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA, तो उसके बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर जब ये इसकी तामीर बनाई की गई होगी तो वहाँ पे किसी ने जो है एक वो जो प्लेट्स जो है वो कुनिंदा करके उसके ऊपर माथे पे लगाई हुई है कि कस्बे कमाल कुन अजीज़े जहां शबी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने लोगों के में इज्जत करवानी है, अगर आपने जहां के अंदर अजीज होना है, अगर मकबूल होना है, दिलों से इज्जत करवानी है, तो अपने पेशे के अंदर कमाल हासिल कर लो। ना सिर्फ ये कि उसके दयानतदारी में कमाल लो, उसकी जो उसका जो फन है, जो उसके अंदर जो उसकी जो टेक्निकलिटीज है, जो उसका जो मकाम है, उसको जो है आप उसमें कमाल हासिल करो। तो ये मैंने इसलिए पढ़ा कि आज काजी फायज ईसा साहब लाहौर में आए हुए हैं, और जो लाहौर के अंदर उनको इज्जत मिली है, और जो वकीलों के अंदर, हालांकि वकीलों के बारे में वैसे हमारे मुआशरे में एक मुआनाना रवैया भी पाया जाता है, लेकिन मजमूई तौर पे जो वकीलों का रोल हमेशा रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो बड़े काबिल तहसीन रहा है। इनका इज्तिमाई जो ज़मीर है वो एक कमाल की चीज़ है। तो उसमें उन्होंने एक कमाल किया हुआ है, और उन्होंने आज काजी फायज साहब को सर आंखों में बिठाया। इससे पहले कि इसको एक चीज़ बारे में बताऊँ कि आज काजी फायज साहब की जो लाहौर में तकरीर थी और उसके जो असरात थे हमारे ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, 2-3 चीज़ें कमेंट्स हैं। वो एक असद उमर साहब कल एक इंटरव्यू दे रहे थे, मुझे तकलीफ हुई कि ऐसे घड़ के झूठ बोल रहे थे। पता नहीं, मैं इनको देखता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान का साहब को, जो उनके वज़ीरा हैं, उनके मशीरान हैं, तो ये किसके लिए झूठ बोलते हैं? शायद उनको ये जो कि चंद एक कल्ट बना हुआ है, एक जत्था बना हुआ है, एक फिरका बना हुआ है तहरीक इंसाफियों का, तो उनके लिए शायद ये झूठ बोलते हैं। और उसमें बताया गया कि किस तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने अपने तौर पे जो है वो रिपोर्ट्स, जिन रिपोर्ट्स को नवाज शरीफ को बैठ भेजा, तो उन्होंने कहा कि ये झूठ का परंदा है। जो वो रिपोर्ट जो खुद तैयार की, जिसके अंदर पूरा वज़ीर आज़म का अपना दफ्तर इन्वॉल्व रहा है, तो किस चालाकी से, अगर वो आपने फ्रॉड किया है तो उसकी जिम्मेदारी ले लें। अगर वो फ्रॉड नहीं किया और जो है किसी आपके वजीरों में से यास्मीन राशि साहबा ने, या वजीर सेहत जो है आजकल फैसल सुल्तान साहब जो आपके शौकानों के मुलाजिम हैं, उन्होंने ये फ्रॉड किया है कि उन्हीं की तो आपने जो है गवाही के ऊपर, और उन्होंने रिपोर्ट जांची, आप ही के लोगों ने वो रिपोर्ट्स बनाई। बहरहाल एनीवे, तो साथ ये यही कुछ है कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम के ऊपर इस तरह की चीज़ों के ऊपर शुबहात उठाए जा रहे हैं। और निज़ाम के बारे में बड़ा अच्छा एक फिक्रा सोशल मीडिया में हमेशा गर्दिश में आता है, और वो कहता है जी कि आपने इतने निज़ाम आजमाए, सदारती भी और पार्लिमानी भी और सारे भी, और हर एक के अंदर से आपने कोई ना कोई कीड़े निकाले, तो एक दफ़ा आईने पाकिस्तान भी आजमा लें। 2 दफ़ा आपने बनाया, एक दफ़ा 1956 में आइन बनाया, और उसके क्या हशर हुआ 2 साल के अंदर ही 1958 में, और फिर 1973 का आइन है, जिसकी जब से बने तब से बेहरुमती हो रही है, आज तक हो रही है। और ये मैंने कल परसों भी अपने व्लॉग में कहा है कि यहाँ जिस लेवल पे होती है, इदारा जब कर रहा होता है, तो इदारे का सरबराह जो है, आया वो उसका हिस्सा होता है, उसके साथ ये मशवरा हो रहा होता है, या ये लोग जो है उसके बारे में जो कुछ करते हैं अपनी तय कार्रवाई करते हैं, चाहे जनरल जहीर इस्लाम साहब थे, या जनरल फैज़ हमीद साहब थे, या वैसे जो हमारे पूरे ISI की जो कार्रवाई हैं हाल इलेक्शन के ऊपर, अब अज़म मिनल शम्स हैं, चाहे ज़िला लेवल के ऊपर एक्टिव है,
ڈویژن لیول پہ ایکٹیو ہیں، صوبے لیول پہ ایکٹیو ہیں، پاکستان لیول پہ ایکٹیو ہیں، سیاست کے جوڑ توڑ، ٹیلی فون کرنا، بل پاس کروانا، کسی کو جتوانا، کسی کو ہروانا، اسمبلیوں کے اندر کسی کو ووٹ دینا، کسی کو نہ دینا، بل پاس کروانے اسمبلیوں کے اندر، اسمبلی سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ منتخب کروانا، نہ کروانا، یہ ساری چیزیں جو ہے سینیٹرز کے ہی منتخب کروا لینا. تو بہرحال اینی میں تو یہ ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ آئین پاکستان جو ہے وہ آزما لیں. آپ نے ہر طرح چیز آزما لی ہے، خدا کے واسطے 5-10 سال آئین پاکستان کو چل کے دیکھنے دے، اور اس سے آپ لا تعلق رہیں کہ پاکستان کی سیاست کس ڈگر پہ جا رہی ہے، اور آپ جو ہے اس سے اپنے آپ کو لا تعلق سمجھیں، پھر دیکھیں شاید کوئی رزلٹ اچھے نکل آئے، اور یقین اچھے نکلیں گے. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب لاہور کے اندر ہیں، اور قاضی صاحب فیاض صاحب ایک بڑی زندہ دل شخصیت ہے. اس سے پہلے میرا خیال ہفتہ بھی نہیں ہوا یا 10 دن ہوئے ہیں، سرینا ولیم صاحبہ نے ایک خط لکھا چیئرمین نیب کو اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کو کہ آپ یہ جو 2 جرائم پیشہ مجرم لوگ ہیں، ایک کا نام فروغ نسیم ہے اور دوسرے کا نام شہزاد اکبر ہے، تو ان کے بارے میں انہوں نے اسپیسیفکلی چند چیزیں ان کے جرائم پکڑے اور بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اور کس طریقے سے مالیاتی جو شکیں تھیں ان کو تبدیل کر کے، اور کس طریقے سے انہوں نے جو سارا اس کے اندر تفصیل ہے، اس میں جائے بغیر تو انہوں نے کہا جی ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ نیب جو ہے اس کا تو اس پرپز یہ ہے کہ جرائم کے خلاف جنگ نیب کے سنگ. تو انہوں نے کہا کہ آپ اٹھیں اور ان 2 مجرموں کو پکڑے جو کہ دیدہ دلیری کے ساتھ جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں. دونوں بڑے ٹی وی پہ رات کو بیٹھے تھے، بہت ہو گئی جی، اب ہم حتیٰ کہ کا دعویٰ کریں گے، کرنا تھا میرا خیال ہے کہ شاید، لیکن وہ نہیں کریں گے. اس سے پہلے براڈ شیٹ کے اندر شہزاد اکبر صاحب کیسے مجال ہے بات کر جائیں، انہوں نے پتہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ جھوٹا ہر دفعہ ان کو جھوٹا ثابت کر دے گا. اور کس طریقے سے ریاض ملک صاحب کے جو 190 بلین پاؤنڈز آئے، اور اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے مینپولیشنز کی اور لندن میں جا کے ان سے ملاقاتیں کی ریاض ملک صاحب کے ساتھ، اور جو لین دین ہوا، یہ ساری چیزیں آتی رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو بڑھ چڑھ کے آتی رہی ہیں. تو اللہ کرے کہ سرینا ولیم صاحبہ جو ہے جنہوں نے میرا خیال ہے زندگی میں اپنے ٹارگٹس ڈھونڈ لیے ہیں، اور ان کو وہ ٹھکانے لگا کے جائیں گے انشاءاللہ. وہ بھی 12 قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی بیگم ہے، اور اسی طریقے سے ایک جڑی خاتون ہے جس کو کہتے ہیں آئرن لیڈی. تو وہ واقعی ایک آئرن لیڈی ہیں، اور بڑا مجھے مزہ آیا کہ ایسے بھی آتی ہیں کہ ان کو آگ لگ جاتی ہے، بھسم کر دیتی ہے. تو قاضی فیاض صاحب لاہور میں آئی ہیں، اور ایک چیز پتہ چلی ہے کہ وہ کتنے مقبول ہیں. اب ان لوگوں کے لیے جن کو جو سپریم کورٹ سے اب جانے والے ہیں، چیف جسٹس پہلے بھی گئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ جی وکیلوں نے کس تعظیم اور تکریم سے ان کو بھیجا ہے یہاں سے. ابھی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے، اور جو تعظیم اور تکریم ان کو ملی ہے، قاضی فیاض صاحب تو خود بہت اس میں تھے، پھولے نہیں سما رہے تھے اور بار بار فرما رہے تھے کہ یہ جو عزت ہے آپ کر رہے ہیں، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. پورے نعرے کیا، ہال کیا، کلیپنگ کیا دی، ان کے ایک لفظ کے اوپر جو ہے جو زور و شور تھا. اور اس میں وہ قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے تھے، اور ہمیشہ سے وہ کرتے رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا ایک موقف رہا ہے کہ آئین جو ہے اس میں جو پاکستان کا اس میں حکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آئین کے خلاف جو کام کرتا ہے، جو آئین کو توڑتا ہے، اس کے لیے یہ دنیا تو خیر شاید وہ بچ لے اپنی بندوق کی طاقت پہ، اگلے جہان میں انشاءاللہ وہ کہتا ہے بخشا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس سے حساب کتاب لینا ہے. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہے، اور ایک وہ نشان ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں تھوڑا ہے کہ جب پہلی دفعہ ایک عندیہ دیا گیا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آ رہا ہے، اور وزیر اعظم نے مارک کر کے بھیجا ہے، اور اخباروں کو لیک کر دیا گیا کہ ان کے اوپر یہ ٹیکس کی طرف سے ایک نوٹس کیا ہے، اور فلاں کی ہے، اور ان کی چیزیں پکڑی گئی ہیں، پراپرٹیز اور فلاں کو بڑا ایک اسکینڈلائز کیا گیا. تو میرے ان دنوں کئی جو ہے قومی لیڈرز تھے، مولانا فضل الرحمان صاحبہ، مریم نواز صاحبہ، اور بھی کئی لیڈرز تھے، سب سے بات ہوتی تھی. تو میں خدا کو بھائی دل سے دعا مانگتا تھا، وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حق میں نہیں کیجیے دعا، اللہ میاں یہ ریفرنس دائر کریں، اللہ میاں یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو فارغ کریں. اور میں ہمیشہ اسی مثال بھی دیتا تھا کہ ہمارے جو کمیونسٹ دوست ہوتے تھے یونیورسٹی کے زمانے میں، تو ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ جب کوئی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی
مرڈر ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی فساد پڑ جاتا ہے، جلاؤ گرا ہوتا ہے، تو مجھے کہتے تھے حفیظ اللہ بھائی پھر انقلاب سمجھے قریب آ جاتا ہے. تو میں بھی اسی طرح کے ذہن بنا کہ جب مشرف صاحب نے افتخار چوہدری صاحب پہ ہاتھ ڈالا تھا تو اسی دن یقین جان میں کہتا ہوں کہ وہ جو شیکسپیئر کا جو مشہور کوٹ ہے کہ دا ڈائز کراس، جو سیزر نے جولیس سیزر نے کہا تھا، روبیکون دریا کراس کر کے کہا تھا کہ ڈائز کراس، کہ اب ہونی ہو کے رہے گی. تو اس وقت میں نے کہا تھا یہ جو مشرف کا ایک سپریم کورٹ کے جج پہ ہاتھ ڈالنا ہے افتخار چوہدری صاحب سے، سمجھے کہ یہ مشرف صاحب کا جو ہے نا بگننگ آف مشرف اینڈ ہے. یہی کا بعد جب جیسے آیا تو میں نے کہا یہ پیکی ڈیل ہے، انشاءاللہ اس کے اندر جو ادارے ملوث ہیں وہ بھی منہ کی کھائیں گے، اور وزیر اعظم اور جو باقی سامنے ہیں اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ایڈ اینڈ بیٹ ہیں وہ بھی اپنی عزت جو ہے اس سے تہی دامت ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ وہ ریفرنس جب تک چلتا رہا، یقین جانو کہ جتنی اس عدالت پہ اور جو تو تکرار ہوئی ان ججز کے اوپر، اور جس طریقے سے پھر صفائی آئی گوزا صاحب کی، اور کیسے کیسے اخبار نے کیا کسے سنے کہ کیسے انہوں نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کیس سے باہر جو ہے کورس کر کے اور انٹیمیڈیٹ کر کے ریزائن کرنے کے لیے اکساتے رہے یا مادہ کرتے رہے، کیا کیا گاندھی پھیلا، وہ ساری چیز سامنے آئی، اور کس جو ذلت اور خواری سے اس سے نکلنا پڑا اور منہ کی کھانی پڑی. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو اسی سپریم کورٹ نے جس سے بڑے کمال چلاکی سے بظاہر ریفرنس کواش کر دیا جوڈیشل کونسل کا، لیکن کئی نئی چیزیں نہیں کھول دی کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پہ وہ قانون نافذ کیے جو کہ ملک کے اندر جس کی گنجائش نہیں تھی، اور سپریم کورٹ کے اپنے ڈسیزن اور ملکی قوانین کے تحت ٹیکس کی جو گوشمالی 5 سال زیادہ نہیں ہو سکتی. خیر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے نہ صرف دیے ڈیٹیلز دی بلکہ اوروں کو بھی اکسایا کہ وہ بھی دیں، لیکن سپریم کورٹ نے پھر اپنے ہی وہ کہتے ہیں نا کیے ہوئے کو سمیٹا کہ اسی کے اوپر دوبارہ پھر ڈیسیژن لیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا، اور قاضی فیاض عیسیٰ سرخرور ہوئے. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب وہ شخصیت ہے کہ جس نے ان کے اوپر غلط نظر دیکھی وہ جل کے بھسم ہو جائے گا. یہ لیسن ہے ہمارے اداروں کے لیے بھی اور یہ حکومت کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بال بال بچا لیا ہے، کیونکہ ذلیل و خوار اور رسوات اور ضرور ہوئے ہیں لیکن اب بھسم نہیں ہوئے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ہیں، یہ میں تو کھٹکتا ہوں دل جزداں میں کانٹے کی طرح، تو یہ آپ ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے ہیں. انہوں نے آج کہا کہ کسی سے دشمنی نہیں ہے، میں اداروں کی بھی عزت کرتا ہوں، لیکن اگر کسی کے غلط کام کو پکڑنا ہے تو یہ دشمنی نہیں ہوتی، یہ ان کی اصلاح ہوتی ہے. لیکن یہ بات قاضی صاحب ہمارے ادارے نہیں سمجھتے، اور نہ ہمارے جو ہے نا آج کے حکمران سمجھتے ہیں، جنہوں نے لالچ اور تمہ کے لیے اور اداروں کے آگے چاپلوسی کر کے اپنے آپ کو بھی میٹ کر دیا. باقی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ جیسے لوگ رہے تو پاکستان کو کوئی مات نہیں دے سکتا، آئین کو، قانون کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. وما علینا الا البلاغ.